आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। 2 हफ्ते कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार दे दिया था, जिसके बायस न सिर्फ इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों में सानह 9 मई के मुलजमान की केसेस की रफ्तार में तेज़ी देखी जा रही है, जबकि मतलूबा अफराद के खिलाफ क्रैक डाउन भी किया जा रहा है। गुज़िश्ता रात भी सानह 9 मई में मुलविस अफराद की फहरिस्त में शामिल 54 मुलजमान को हिरासत में लिया गया। 22 अक्टूबर को अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 9 मई वाक़यात में मुलविस 102 मुलजमान का फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू हो चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब इन केसेस की समाअत भी इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में ही होगी। अब लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत 4 मुख्तलिफ मुकदमात में PTI के रहनुमाओं एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद समेत गिरफ्तार 81 मुलजमान के खिलाफ मुकदमे की समाअत शुरू कर दी है और 15 नवंबर को उन्हें जेल से तलब कर लिया गया है। अदालत ने प्रोसिक्यूटर्स को जमानत पर रिहा और अब तक गिरफ्तार न होने वाले मुलजमान के हवाले से हिदायत के साथ पेश होने का हुक्म दिया है। दूसरी जानिब फैसलाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने 9 मई को हसास इदारों के दफ्तर पर हमले के इल्ज़ाम में तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं समेत 126 अफराद को नामजद कर लिया है, जबकि असद उमर, हम्माद असर, यास्मीन राशिद, उमर अयूब समेत दीगर रहनुमाओं को 18 नवंबर को तलब किया गया है। सानह 9 मई के हवाले से एक और अहम पेशरफ में एक हफ्ते के दौरान इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी से अडियाला जेल में पुलिस की तहकीकाती टीम की जानिब से तफ्तीश की गई है और उनके बयानात भी रिकॉर्ड हुए हैं। अहम बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के अगले ही रोज़ निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने 9 मई से मुताल्लिक तमाम केसेस का जेल में ट्रायल करने की मंजूरी दी थी। IG पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब को समरी भिजवाई थी, जिसके मुताबिक मुख्तलिफ अजला में 9 मई के 35 केसेस दर्ज किए गए थे। पंजाब हुकूमत के फैसले के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतें जेल ट्रायल करेंगी। जिना हाउस हमला केस के स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरहाद अली शाह का कहना था कि हमारी कोशिश है कि मुकदमे का ट्रायल जल्द अज जल्द मुकम्मल कराएं। ATC रूल्स के तहत जिना हाउस पर हमले केस की समाअत रोज़ाना की बुनियाद पर होगी। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर में इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर। बहुत बहुत शुक्रिया जी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये फरमाइएगा कि अभी हम आज देख रहे हैं काफ़ी तेज़ी है, ये जो 9 मई मुकदमात थे इस हवाले से जो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हैं उसमें मुकदमात जा रहे हैं, मुकदमात तैयार हो रहे हैं। क्या इसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होने थे वो भी अब सिविलियन कोर्ट पे यानी कि एंटी टेररिज्म कोर्ट में मुंतकिल हो गए मिलिट्री कोर्ट से, या ये कि ये बिल्कुल अलहदा मामला है और जो मिलिट्री कोर्ट पे ट्रायल चल रहे हैं वो बिल्कुल अलहदा मामला है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शोज़ में हमें बात करने का और सच बताने का मौका दिया। यू हैव ऑलवेज बीन वेरी काइंड। थैंक यू। सबसे पहली जो बात है वो ये है कि कोई मुकदमा ऐसा नहीं है जो कि नया दर्ज हुआ हो। आपके जो मुकदमों की तादाद की मैं ज़रा तस्हीह कर दूं कि 294 टोटल केसेस थे, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में तबाही और बर्बादी करने का एक प्लान बनाया गया था और मुल्क के ख़िलाफ़ एक साजिश हुई थी। अब जो ये मुकदमात हैं इनमें से 2 कैटेगरीज के मुकदमे हैं, एक वो जो कि आम अदालतों में जा रहे हैं और दूसरे वो जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट में जा रहे हैं। ATC के जो कोर्ट्स हैं वो 50 मुकदमात को देखेंगे पंजाब के अंदर, और उन 50 में से अब हम लोग तकरीबन 29 का चालान भिजवा चुके हैं और ये प्रोसेस रेगुलर चल रहा है। इसका सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कतन कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में चूंकि एक अपील चल रही है लिहाजा उसके ऊपर अभी हम कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है इन मुकदमात का, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, इनके साथ तफ्तीश हुई और इसके अंदर तकरीबन 35,000 लोगों ने इस बदमाशी, गुंडागर्दी और दहशत गर्दी में हिस्सा लिया और ये एक मुनज़्ज़म साजिश थी। और 34 यानी कि हमारा सेक्शन 34 है, उसके मुताबिक कॉमन इंटेंशन के जरिए हमने इसके ऊपर तफ्तीश शुरू कर दी। फौजी तनसीबात पे हमले हुए, मुनज़्ज़म साजिश तो बहरहाल थी, मगर ये फरमाइएगा कि क्या डिस्टिंक्शन है वो लोग जो 109 मुल्ज़िमान जिनका के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल्स हो रहा है और ये जो अभी आपने फरमाया कि तकरीबन 50 मुकदमात यहाँ पर होंगे जो कि सिविलियन एंटी टेररिज्म कोर्ट में मुकदमात हो रहे हैं, डिस्टिंक्शन क्या है? कौन से मुकदमात वहाँ गए हैं मिलिट्री कोर्ट्स में और कौन से मुकदमात आप लोग परसू कर रहे हैं यहाँ पे? देखिए, सबसे पहली बात जानना ज़रूरी है कि वक़ूआ वही हैं। उसके अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट्स के अंदर गए और इस्टेब्लिशमेंट्स के अंदर जाके उसको उन्होंने तबाही फेरी। इसमें मैं आपको ऐड करना चाहूँगा, इसमें 121 PPC है
34 PPC کے ساتھ، یعنی کامن انٹینشن اور پاکستان کی ریاست کے خلاف جنگ کرنا، یہ ATC کے اندر گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر ATA 7ATA بھی ایڈ ہوئی، پولیس کے بندے زخمی کیے گئے، DIG کی آنکھ ضائع کی گئی، تقریباً 182 پولیس والوں کو بہت بری طرح سے ہرٹ کیا گیا، 16 لا انفورسمنٹ ایجنسیز والوں کو کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری تمام ان اسٹیبلشمنٹس کے اوپر حملے کیے گئے جن کے اوپر طالبان حملے کر چکے ہیں۔ یاد رہے میاں والی میں ابھی ایک حملہ پسپا کیا ہے طالبان کا ہماری بہادر فوجوں نے، ابھی کچھ دن پہلے، آپ نے ہی رپورٹ کیا، اسی ایئر بیس کے اوپر بھی انہوں نے حملہ کیا تھا۔ فرق یہ ہے کہ یہ سامنے والی دیوار سے آئے، طالبان نے پچھلی والی دیوار سے حملہ کیا، تو یہ اسٹیٹ کے خلاف جو سازش ہوئی اس میں 121 PPC بھی ایڈ کی گئی ہے۔ وہ لوگ جو اندر جا کے ڈائریکٹ نقصان پہنچا رہے تھے وہ ملٹری کورٹ میں گیا، اس کا فیصلہ جب ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ اپیل کا ہم انشاءاللہ دیکھ لیں گے، لیکن جو ہمارے پاس تیاری ہے اس میں الحمدللہ ہم نے مکمل پروسیکیوشن کے لیے کیس تیار کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم سزا بھی دلوائیں گے اور ڈے ٹو ڈے ٹرائل ہوگا۔ قطعاً اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ چونکہ اس دن فیصلہ ہوا، کامران خان صاحب ایک منٹ، یہ بات نہیں ہے کہ اسی دن وہ فیصلہ ہوا تو اسی دن وہ اجلاس ہو گیا، لگاتار پولیس اس کے اجلاس بھی کرتی ہے، یہ میں آپ کو لیٹرز بھی دے دوں گا، یہ پہلے سے فیصلہ ہوتا ہے، ATC کے اندر ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہونی ہی ہوتی ہے، اور جیل ٹرائل اس میں سے ہے تاکہ ٹو اینڈ فرو اتنے ہزار لوگوں کو لانا نہ پڑے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو خبریں آئی ہے کہ کل مزید گرفتاریاں ہوئی، 40-50 لوگوں نے، میڈیا نے رپورٹ کیا ہے، اس کی کچھ تفصیلات آپ شیئر کریں ہم سے پلیز۔ جی خان صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ دس ویری انٹیلیجنٹ، ویری امپورٹنٹ، ویری پرٹیننٹ کویشچن۔ کامران خان صاحب یہ ذرا غور کیجئے گا، ہم نے ان کو بندوں کو نومینیٹ کیسے کیا؟ یہ کچھ موقع سے پکڑے گئے جس میں ہمارے DIG کامران عادل اور عمران کشور صاحب خود گئے، موقع سے گرفتار کیے، فونز برآمد ہوئے، سیف سٹی کے کیمراز جو کہ قابل ادخال شہادت ہے، جو کہ ایڈمیسیبل ایویڈنس ہے، اس کو ہم نے اکٹھا کیا، ڈیٹا نادرا میں بھیجا، بڑے فخر کے ساتھ کامران خان صاحب بڑے فخر کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ ہم نے آرمی ہاؤس کو جلا دیا ہے۔ ان کی پوسٹ کو لیا، پیمرا سے، FIA سے، ہماری جتنی ہماری ویڈیوز تھی ان کو ہم نے ویریفائی کرایا۔ اب جو ڈیٹا اور تصاویر آئیں ہم نے اپنے آرٹیفیشل انٹیلیجنس الگوریتم بیس سافٹ ویئر میں اور نادرا کے پاس اس ریکارڈ کے بھیجا۔ اس کے بعد ان کے اپنے واٹس ایپ گروپ ہیں، میں آپ کو شو کر سکتا ہوں، جس میں انہوں نے بتایا کہ یہاں پہنچو، یہاں پہنچو، یہاں پہنچو، آڈیوز بھیجی گئیں، وہ ہم نے ڈسکور کی، ان فونز کو برآمد کر کے انٹیلیجنٹ جیو فینسنگ کی گئی۔ مثال کے طور پر یہ وہ لوگ ہیں بہت سارے ان میں سے جو کہ مارچ کے مہینے میں جو پولیس کے اوپر حملے ہوئے زمان پارک میں وہی تھے، اور وہی تھے جو کہ آرمی ہاؤس کے حملوں میں تھے۔ 42 ایسے بندے ہیں جو آگ جس وقت لگائی گئی آرمی ہاؤس کو وہاں بھی موجود ہیں، اور جب عسکری ٹاور کے اوپر حملہ کیا گیا جو کہ ایک اور سیپریٹسٹ تنظیم کا ٹارگٹ تھا وہاں پہ بھی موجود تھے، GHQ کے اوپر حملہ کیا گیا، اور اس طرح ہم نے ان تمام رستوں کو ان تمام ویڈیوز کے ساتھ میچ کرایا۔ اب جو لوگوں کی لسٹ سامنے آئی ہے اور آپ نے کہا گرفتاریاں ہو رہی ہیں، یہ وہ 800 کے قریب وہ بندے ہیں جو اس تمام انٹیلیجنٹ جیو فینسنگ، کمپیوٹر ڈیٹا، فیشل ریکگنیشن، سیف سٹی کے کیمراز، ہیومن انٹیلیجنس، اور سب سے بڑھ کے ان کے اپنے پوسٹ اور ان کے اپنے واٹس ایپ گروپ سے ہم نے ڈسکور کیے۔ اس کا قطعاً کسی سپریم کورٹ کے فیصلے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جو لوگ 21D میں ٹرائی ہو رہے ہیں، جن پر 21D کے آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے مقدمات قرار دیے گئے، جن پہ قائم ہوئے ہیں، تو یہ تو آپ نے بتایا کہ ان ملزمان نے یہ مبینہ طور پہ جرائم میں وہ ملوث ہیں، جو 21D میں ہیں وہ ان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، ایک ہے آفیشل سیکریٹس ایکٹ جو کہ وہاں جانا ہے، ایک شخص جو کہ جا کے آرمی کے اسٹیبلشمنٹس کی دیوار 1200 فٹ توڑتا ہے جس کے اندر ہمارے جہاز کھڑے ہیں، وہ ٹیررزم ایکٹ لگتا ہے۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہی گروپ جا کے ایک ہمارے آرمی ہاؤس جو کہ جناح ہاؤس تھا اس کے اندر حملہ کر رہا ہے، آگے لگا رہا ہے، اور کامران خان صاحب آپ سب سے زیادہ پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے ہیں، آپ وہ لیڈنگ بہترین پاکستان کے نہ صرف صحافی ہیں، اینکر پرسن ہیں، بلکہ اوپینین لیڈر ہیں جس نے بھارت کے اندر ہونے والی اس خوشی کو بتایا اور قوم کو پوائنٹ آؤٹ کیا اپنے ٹویٹ سے اور ہر جگہ سے۔ تھینک یو ویری مچ فار دیٹ۔ اس کے پیچھے جو دماغ ہے اس تک نہیں پہنچنا کیا، وہ جو آگ ہاتھ لگا رہا تھا، ہم نے کل وہ بھی لڑکا گرفتار کیا ہے۔ اب جو آڈیو آتی ہے وہ کسی لیڈر کے پاس سے آتی ہے، اس لیڈر کی آڈیو اور ویڈیو ہم نے چیک کروائی ہے FIA سے، اس لیڈر کو جو جا کے زمان پارک میں بتاتا ہے کیا وہ شخص گناہ گار نہیں ہے۔ لہذا فیصلہ یہ ہے ریاست کا کہ پرپیٹریٹرز، ایبیٹرز، پلانرز، ایگزیکیوٹرز، سب سیکشن 34 آپ پڑھ لیجئے کھول کے، وکلا حضرات اس بات کو جانتے ہیں، کامن انٹینشن میں آئیں گے، ویجنگ وار اگینسٹ دا اسٹیٹ آف پاکستان۔ اچھا، ایسا بھی فرمائیے گا کہ جتنے ملزمان تھے ان کے خلاف جو انویسٹیگیشن ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، کنکلوڈ ہو گئی ہے، یعنی کہ فائنل چلان وغیرہ ریڈی ہو گئے،
اور دوسری چیز یہ کہ کیا اہتمام کیا جا رہا ہے، کیونکہ ورنہ تو جو ہماری اینٹی ٹیررزم کورٹ ہے اس میں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ سالوں مقدمات چلتے رہتے ہیں اور یہ اتنے کرٹیکل معاملات ہیں اس کے فیصلے نہیں ہوتے، تو اس کو جتنی کوئکلی پاسبل ہو ان کو کنکلوڈ کیا جائے، اور پھر اس سے پہلے یہ جتنی انویسٹیگیشن آپ کا پارٹ ہے وہ پورا کمپلیٹ ہے۔ 294 ٹوٹل کیسز ہیں، 244 دوسری عدالتوں میں، 50 ہماری اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں، جس میں سے 29 کے چالان ہم جمع کروا چکے ہیں، چونکہ ان میں 4-4 ہزار پیجز کی مثلیں لائک 96/2003 96 آف 2003 جو ہے اس کے ہمارے 4-4 ہزار پیجز ہیں، اس کی ہم نے کاپیاں کرانی ہوتی ہیں اور دینا ہوتا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کر کے تمام ان کو جمع کروا رہے ہیں۔ آل دا انویسٹیگیشن از ڈن بٹ اٹس این آن گوئنگ پروسیس، کیونکہ اس کے اندر جب ایک نیا بندہ پکڑا جاتا ہے یا ایک نئے بندے کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے تو اس کا پھر تتمہ چالان یا سپلیمنٹری چالان جمع کرایا جاتا ہے۔ ہماری بیسک جو سازش کی تھی پاکستان کے خلاف اور جو کانسپریسی ہوئی تھی اس کی ہماری تمام پلاننگ مکمل ہے، جو مزید بندے پکڑے جا رہے ہیں ہم دے رہے ہیں۔ لیکن خان صاحب بڑا امپورٹنٹ بات ہے، جو خواتین کے اوپر الزام لگایا گیا ہے کہ پولیس نے یہ کر دیا وہ کر دیا، ٹوٹل ابھی کچھ 1 درجن سے زیادہ خواتین ہیں جو جیل میں ہیں، باقی بیل آؤٹ ہو چکے ہیں، تو 90 کے قریب پکڑی گئی تھیں، اور اب مزید 75 عورتیں ایسی ہیں جن کو ہم میں سے کسی کو بھی ہم نے گرفتار نہیں کیا، 2 کو شامل تفتیش کیا ہے ابھی تک۔ لہٰذا پولیس نے یہ کام میرٹ کے اوپر کیا ہے، ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کے بغیر کیا ہے، اور الحمدللہ ہماری انویسٹیگیشن انتہائی سائنٹیفک بیسس کے اوپر جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمز نے کی ہے۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر عثمان انور، انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب، ہمارے ساتھ لاہور سے موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ایک اور پنجاب کا بہت اہم موضوع جس کی وجہ سے پنجاب کا دارالحکومت لاہور اب 4 روز کے لیے بند کیا جا رہا ہے، دفعہ 144 لگائی جا رہی ہے۔ لا اینڈ آرڈر کی بات نہیں ہے، دراصل یہ اسموگ کی بات ہے۔ بدترین فضائی آلودگی، دنیا کا سب سے زیادہ فضائی طور پہ آلودہ شہر اس وقت لاہور ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے شہر کو بند کرنا پڑا ہے 4 روز کے لیے۔ اس کی مزید بات کرتے ہیں اور اس سے منسلک جو صحت کے مسائل ہیں، جو میڈیکل ایشوز سامنے آئے ہیں، طب کے مسائل سامنے آئے ہیں، وہ سب ہم ڈسکس کریں گے۔ پنجاب کے نگران وزیر صحت ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ موسم سرما کا آغاز ہوتے ہی پنجاب کے کئی شہر ایک مرتبہ پھر اسموگ کی لپیٹ میں ہے۔ لاہور نے فضائی آلودگی کے اعتبار سے دنیا کے تمام دوسرے شہروں کو آج پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور مسلسل 3 برس سے لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر ہے، جبکہ بھارتی شہر دلی دوسرے نمبر پر ہے۔ اس فضائی آلودگی کی ایک بڑی وجہ فصلوں کی باقیات کو جلانا بتایا گیا ہے، جبکہ پاکستان کے مقابلے میں بھارت میں 4 گنا زیادہ فصلوں کی باقیات جلائی جاتی ہیں، جس سے اسموگ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فیکٹریز، بھٹوں کا اور دھواں دار ٹرانسپورٹ بھی اس مسئلے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں۔ مسئلہ وہی پرانا ہے، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے اس کا حل بھی پرانا ہی ہے، یعنی عارضی طور پہ کچھ لوگوں کے لیے اس معاملے کو روکا جائے اور اس پورے معاملے کے اندر جو روزمرہ کی زندگی ہے اس کو روک دیا جائے۔ یہی فی الحال حکومت کے پاس اس کا حل نظر آیا ہے۔ اس مرتبہ بھی لاہور، گجرانوالہ، شیخ پورہ، قصور، ننکانہ صاحب، حفظ آباد میں اسموگ کی وجہ سے ماحولیاتی اور ہیلتھ ایمرجنسی نافذ ہے۔ پنجاب حکومت نے جمعرات سے اتوار تک چھٹی کا اعلان کر دیا ہے۔ 9 نومبر کو سرکاری چھٹی ہے، جمعہ 10 نومبر کو بھی تعطیلات کا فیصلہ کیا گیا ہے، ہفتہ اتوار ویسی ہی چھٹی ہوتی ہے۔ ماحولیاتی اور ہیلتھ ایمرجنسی کے دوران تعلیمی ادارے، سرکاری اور نجی دفاتر، سنیما، پارکس، ریسٹورنٹس بند رہیں گے، مارکیٹس ہفتے کو بند رکھی جائیں گی، فیکٹریز، شادی ہال، بیکریز، فارمیسی، پبلک ٹرانسپورٹ اور تعمیراتی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کی اجازت ہے۔ اسموگ کے باعث چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ پرنسپل سیٹ پر 10 نومبر کو چھٹی کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ پنجاب کے 8 اضلاع میں بھی ماتحت عدالتوں میں بھی مکمل چھٹی رہے گی۔ امید ہے اگلے ہفتے بارشوں کے بعد اسموگ لیول میں کمی آ جائے گی۔ آج نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے عوام کو گھروں میں رہنے کی تاکید کی۔ 4 دن سرگرمیاں معطل کرنے کے فیصلوں کا مقصد اسموگ کے لیول کو کم کرنا ہے۔ اسموگ میں گزشتہ کئی برسوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نومبر اور دسمبر کے مہینے میں پنجاب کے کئی شہروں میں آلودگی خطرناک حد تک بڑھتی ہے، جس سے سانس کے امراض میں بھی ریکارڈ اضافہ ہو جاتا ہے۔ ماہرین سمجھتے ہیں کہ فضائی آلودگی میں اضافے کے متعدد فیکٹرز ہوتے ہیں جن پر قابو پانا لازم ہے۔ درست اور مستقل حل کے لیے حکومت کو جامع پالیسی اور قوانین بنا کر اس پر عمل درآمد کرانا ہوگا، ورنہ ہر سال عوام اسی طرح فضائی آلودگی کا سامنا کرتے رہیں گے۔ اس دفعہ پنجاب کی فضائی آلودگی، جس کے بعد 4 روز کے لیے پنجاب میں معمولات زندگی کو معطل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نگران وزیر صحت حکومت پنجاب محترم ڈاکٹر جاوید اکرم۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائے ہیں۔
یہ فرمائیے گا کہ کیا آلریڈی اتنی سیویئر سچویشن ہو گئی ہے کہ ہم لوگوں کو سیکشن 144 لگائیں, لوگوں کو گھر میں بند کریں, اور اگر ایسا ہو گیا ہے تو کیا, ایک تو ہمارے پاس جو ایئر کوالٹی کا انڈیکس آ رہا ہے وہ تو یقیناً ایک بہت سیویئر خرابی کی نشاندہی کر رہا ہے, لیکن اس کے ہیلتھ ہیزرڈ بھی سامنے آ رہے ہیں. جی بہت زیادہ کامران بھائی آ رہے ہیں. دیکھیں جن کو دمہ ہے, چھاتی کے مرض ہیں, یا جو شوگر میں مبتلا ہیں, یا کورٹیسون وغیرہ لے رہے ہیں ہمارے بہن بھائی, خاص کر بچے اور بوڑھے, وہ بہت زیادہ شدت ان میں آ گئی ہے سانس کی بیماریوں کی. کھانسی, بلغم, میرا خیال ہے ہر بندہ جو ہے لاہور میں گرد و نواح کے شہروں میں کھانسی کر رہا ہے. جلد کی امراض بہت بڑھ گئی ہیں, آنکھوں کی امراض بہت بڑھ گئی ہیں, اور اسی طرح خدا نخواستہ ایکسیڈنٹس کی بھی زیادہ ہو گئے ہیں کیونکہ ویزیبلٹی کا بھی معاملہ ہے. تو میرا خیال ہے یہ انتہائی قدم اٹھانا بہت ضروری ہو گیا تھا, اور اس کی ہمارا تھوڑا سا تھنکنگ یہ ہے کہ یہ جو بریک دے دیں 3-4 دن کی, جس میں کم از کم ہمارا جو ٹریفک لوڈ کم ہو جائے روڈ سے. بالکل صحیح ہے کہ جو ہمارا آئل ہے, موبل آئل ہے, وہ بھی سب اسٹینڈرڈ ہے, اور بہت سارا ایرانی آئل, موبل آئل ابھی بھی یوز ہو رہا ہے انفارچونیٹلی, اور اس کے انکمبسٹڈ مٹیریلز بہت نکلتے ہیں سلنسر سے جو اس میں ایڈ کرتے ہیں. اسی طرح کنسٹرکشن سائٹس ہماری بہت ولنریبل ہیں, ڈسٹ اس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے, لیکن جو سب سے زیادہ جو 70% کنٹریبیوشن ہے اس پولیوشن میں وہ سٹبل برننگ کی ہے. جو باقیات ہیں ہمارے چاول کی کھیتوں کے وہ ظاہر انڈیا سے زیادہ آتے ہیں, اور جو ہوا بھی چل رہی ہے وہ بھی ایسٹ ٹو ویسٹ چل رہی ہے, ویسٹ ٹو ایسٹ نہیں چل رہی. اور اس وقت تقریباً 0 ایئر پریشر ہے لاہور کے اوپر. ایک کلاؤڈ ہے, ڈسٹی کلاؤڈ, کنٹامینیٹڈ کلاؤڈ, جو آہستہ آہستہ رات کو نیچے سنک کرتا ہے, اور اس کی جو 70% تقریباً کنٹریبیوشن یہ جو ہم جلا رہے ہیں ہم بھی, اور انڈیا میں بہت زیادہ برننگ ہو رہی ہے. اگر آپ سیٹلائٹ سے دیکھیں تو آپ کو کلیئر ہو جاتا ہے کہ 70% کنٹریبیوشن وہیں سے آ رہی ہے. اور دیکھیں اس کا بالکل صحیح ہے کہ ہمیں پرماننٹ حل کرنا چاہیے. یہ ٹو لٹل ٹو لیٹ ہو رہا ہے, اور فائر فائٹنگ سے کا معاملہ نہیں. تو اس کی جو سٹیبل برننگ ہے اس دفعہ ہم نے بہت کوشش کی کہ اس کے کوئی الٹرنیٹیو کریں, کسان بھائیوں کو کہیں, لیکن کسانوں کے پاس کوئی الٹرنیٹیو ہے نہیں. دیکھیں ان کے پاس ایک الٹرنیٹیو ہے کہ ان کو فراہم کیا جائے ہیپی سیڈر. ایک جیسے ہارویسٹر ہے, اس طرح ہیپی سیڈر مشینز ہیں جو کہ ان کو, کیونکہ گندم لگانے کی جلدی ہوتی ہے, جو سٹیبل کو, جو باقیات کو بھی اکھاڑ دیتے ہیں وداؤٹ برننگ, اور سیڈنگ بھی کر دیتے ہیں. لیکن اس کا ہم نے اندازہ کیا کہ 50 ارب روپے کا خرچہ تھا. تو اوبویسلی بینگ اے کیئر ٹیکر, اور یہ پالیسی میٹر ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ضرور ہونا چاہیے. بجائے پیسے بچانے کے ہم شاید پیسے ہمارے زیادہ لگ جاتے ہیں ہر سال. تو ڈاکٹر صاحب بیسکلی یہ جو ہیلتھ ہیزرڈز ہیں جو آپ نے بتایا کہ برونکائٹس اور چیسٹ ریلیٹڈ اور ان معاملات سے جو ریلیٹڈ معاملات ہیں, اسی وقت ہوگا نا جب آپ کا ایکسپوجر ہوگا اوپن ایئر کو, آپ باہر نکلیں گے. تو جس طرح سے ہم دوسرے معاملات میں دیکھتے ہیں تو ماسک کین ہیلپ, اور وہ پھر لوگوں کو کہنا چاہیے کہ فی الحال ماسک لگائیں. بالکل, ہماری تو بڑی اسٹرکٹ ایڈوائزری ہے, اخباروں میں بہت دفعہ دے چکے ہیں کہ ماسک پہنیں, پانی کا وافر استعمال کریں, گلا اور ناک صاف کریں, بار بار غرارے کریں. اور اسکول کے لیے تو ہم نے اسینشل کر دیا ہوا ہے ماسک ابھی ان دنوں میں, اگلے 1 ماہ کے لیے, کہ اسکول میں بچہ داخل نہیں ہو سکتا, انٹر نہیں ہو سکتا کلاس میں جب تک وہ ماسک نہیں پہنے. ماسک کافی زیادہ پروٹیکشن دیتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان نیسیسرلی ارلی مارننگ اور لیٹ نائٹ کوشش کرنی چاہیے باہر نہیں نکلا جائے, اسپیشلی موٹر وے پہ ڈرائیونگ وغیرہ نہیں کی جائے کیونکہ ویزیبلٹی کا بھی ایشو آ جاتا ہے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ خاص کر ان لوگوں کو جو آلریڈی بیمار ہیں, جو چھاتی کی امراض میں مبتلا ہیں, ان کی موٹیلٹی بہت بڑھ جاتی ہے. خاص کر بوڑھے لوگوں کی, ہمارے جو بزرگ ہیں, چھوٹے بچوں کی موٹیلٹی ایک دم بڑھ جاتی ہے. ہاسپٹلز میں ایڈمیشنز آلموسٹ ڈبل ہو چکی ہیں ان امراض کی وجہ سے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں تو اگر ہاسپٹل میں ایڈمیشن ہے تو ہم بہت ہی سیریس کیسز کی بات کر رہے ہیں, ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ جن کے معاملات کمپلیکیٹڈ ہیں, اور ایک نارمل
اینٹی بایوٹک ٹریٹمنٹ سے ان کا کام نہیں بن رہا، پھر آپ کو ایڈوانس ٹریٹمنٹ پہ ان کو ڈالنا پڑتا ہے. کیونکہ جو ایستھما ہے، الرجنس بھی بہت ہیں، کنٹامننٹس بھی بہت ہیں جو سانس کے ساتھ جاتے ہیں اور وہ اریٹیٹ کرتے ہیں بہت زیادہ اور سوزش کرتے ہیں. تو اس میں کچھ دوائیات ہیں جو ہم ماسٹ سیل اسٹیبلائزرز کہتے ہیں کہ جو آپ کا الرجی سسٹم کو تھوڑا سا ماڈریٹلی سپریس کر دیتے ہیں. وہ ہم یوزلی انہیں کہہ دیتے ہیں کھائیں، لیکن اصل چیز ہے اوائڈنس آف پولوٹنٹس اور جو ڈسٹ ہے اور جو باقی چیزیں ہیں یہ. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس کا پرماننٹ حل تبھی ہوگا جب ہم ہیپی سیڈنگ کی طرف جائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آج کل ایک اور بہت مہنگا نسخہ ہے کہ آپ کلاؤڈ سیڈنگ بھی کرتے ہیں. کلاؤڈز میں آپ جا کے سوڈیم کا سپرے کرتے ہیں کلاؤڈز میں جہازوں سے جا کے، تاکہ آرٹیفیشل رین کریٹ ہو. اور جیسے آپ نے خود کہا کہ 5 دن بعد پریڈکٹڈ ہے لاہور میں اس کے ارد گرد رین، اللہ تعالیٰ کرے ایسا ہی ہو اور اس سے یہ چیزیں کافی حد تک سیٹل ہو جائیں گی. کیونکہ پہلے یہ فوگ تھی ٹریڈیشنلی جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے لاہور میں، لیکن اب یہ کیونکہ پولوٹنٹس کے ساتھ بلیک رنگ کی ہو گئی اور اسموگ ہو گئی اور یہ زیادہ ڈینجرس ہو گئی. پہلے صرف سسپینڈڈ واٹر پارٹیکلز تھے، اب سب کنٹامننٹس بھی اس میں ٹریپڈ ہو گئے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید اکرم، نگران وزیر صحت حکومت پنجاب ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. پوری دنیا جانتی ہے کہ دوحہ معاہدے سے لے کر امریکی انخلاء تک، کابل میں طالبان کی پیش قدمی تک، افغان عمل میں پاکستان نے کلیدی کردار ادا کیا تھا، بلکہ مرکزی کردار تھا. پاکستان کو بھی گمان تھا کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت آنے کے بعد اس کی مغربی سرحدیں محفوظ ہو جائیں گی اور کابل سے بھارتی رو اور اس کے دوسرے کارندوں کی پشت پناہی بند ہو جائے گی. ہمیں توقع تھی کہ ٹی ٹی پی، داعش اور ان جیسی دوسری کالعدم تنظیموں کی پاکستان مخالف سرگرمیاں افغان سرزمین سے آپریٹ نہیں ہوں گی، بلکہ افغان طالبان کی جانب سے دہشت گردوں کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ ملک میں بدترین دہشت گردی کی لہر کا آغاز ہو گیا. خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ایک بار پھر دہشت گردوں کے نشانے پر آ گئے. آج نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ایک حقائق نامہ اس سلسلے میں بہت امپورٹنٹ ڈیٹیلز پوری دنیا کے ساتھ شیئر کی. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی افغانستان کے خلاف کڑی چارج شیٹ میں انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کے قیام کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں 60% اضافہ ہوا ہے اور خود کش حملوں میں تو 500% اضافہ ہو چکا ہے افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہونے کے بعد. تشویشناک بات یہ ہے کہ کالعدم ٹی ٹی پی اور اس کے دھڑوں نے پاکستان میں حملوں کی ذمہ داریاں قبول کی اور افغان طالبان خاموش رہے. بظاہر افغان طالبان کی جانب سے کالعدم ٹی ٹی پی کو پاکستان میں حملوں سے باز رکھنے کی کوئی کوشش نظر نہیں آئی ہے. 3 ماہ قبل فرنٹیئر کور ہیڈ کوارٹر میں یادگار شہداء پر حاضری کے بعد قبائلی ماہرین سے گفتگو میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ افغان شہریوں کا پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہونا علاقائی امن و استحکام کے لیے نقصان دہ اور عبوری افغان حکومت کی جانب سے دوحہ امن معاہدے سے انحراف ہے. آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاکستان کو کالعدم تنظیموں کے لیے افغان سرزمین دستیاب اور اس کی پناہ گاہیں اور ان پر جو تمام اس قسم کی سیف ہیونز ہیں، پاکستان کو اس پر شدید تحفظات ہیں. اس سال فروری میں سابق وزیر دفاع خواجہ آصف اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے دورہ کابل میں واضح اندیا دیا تھا کہ افغان حکومت ٹی ٹی پی یا پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لے، دونوں کا کام ایک ساتھ نہیں ہو سکتا. آج نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بھی دو ٹوک پیغام دیا کہ افغان حکومت کو ٹی ٹی پی یا پاکستان میں سے کسی ایک کو انتخاب کرنا ہوگا. آج ہی نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے یہ بھی واضح کیا کہ دہشت گردی اور مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث افراد کی اکثریت کا تعلق غیر قانونی تارکین وطن سے ہے، لیکن اس کے باوجود حکومت پاکستان نے غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی رضاکارانہ واپسی میں سہولتیں فراہم کی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ افغان باشندوں کی بے دخلی کے حوالے سے چند افغان رہنماؤں کے غیر ذمہ دارانہ بیانات اور دھمکی آمیز بیانات افسوسناک ہیں.
یقیناً پاکستان نے 40 سال سے زائد عرصے تک افغان پناہ گزینوں کی فراخ دلی سے میزبانی کی. مشکل وقت میں افغان طالبان کی سیاسی اور اخلاقی مدد میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر انتہائی تشویش اور بدقسمتی کی بات ہے کہ طالبان کے افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں کمی کے بجائے مسلسل اضافہ ہوا ہے. ریجن کے حوالے سے، خطے کے حوالے سے یہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، بہت ہی حساس ڈیولپمنٹ ہے، اور یقیناً اس سے خطے میں امن کے حوالے سے جو حالات ہیں جو ہے وہ ان پہ اثر پڑتا ہے. اس موضوع پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز سینئر صحافی، فائنینشیل ٹائمز کے پاکستان میں کورسپونڈنٹ ہیں فرحان بخاری صاحب. سمیع یوسفزئی صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو سینئر صحافی ہیں افغان امور کے. بہت بہت شکریہ فرحان بخاری صاحب. یہ فرمائیے گا کہ آپ کئی دنوں سے کور کر رہے ہیں یہ پاکستان سے جو انخلا ہو رہا ہے افغانستان کا، یہ کافی سیریس اور بہت ہی پوری قوت سے جو ہے یہ انخلا ہو رہا ہے. افغان جو غیر قانونی طور پہ مقیم افغان ہے، اور اس میں ایک بڑی کنسسٹنٹ حکومت کی انٹرسٹ بھی ہے اور حکومت کی کمٹمنٹ نظر آ رہی ہے کہ ان تمام غیر ملکی جو غیر قانونی مقیم ہیں یہاں پہ لوگ ابھی فی الحال افغانوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، تو وہ ایک بڑی تیزی سے کام جاری ہے. جی بہت شکریہ کامران صاحب. آج بھی آپ نے جیسے کہ سنا وزیر اعظم کاکڑ صاحب نے یہ ایک دفعہ پھر یہ عندیہ دیا ہے کہ حکومت پاکستان اس موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گی، اور افغان غیر قانونی شہریوں کا جو پاکستان میں جو موجود ہیں ان کا انخلا جاری رہے گا. تو حکومت تو اس پہ نہ صرف یہ کہ ثابت قدم نظر آتی ہے، بلکہ معاشرے میں بھی بڑی حد تک حکومت کا جو موقف ہے اس کی لوگ حمایت کرتے ہیں. لیکن جب سے یہ پالیسی آئی ہے بین الاقوامی سطح پہ اس پہ تنقید کا جو جواز بنایا گیا ہے، ایک تو جواز یہ بنایا گیا ہے کہ تقریباً 1 مہینے کا عرصہ کافی نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ کئی دہائیوں سے پاکستان میں مقیم ہیں. ان میں کچھ ایسے بھی افراد ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد افغانستان سے آئے تھے اور آباء و اجداد یہیں پہ اللہ کو پیارے ہوئے، یہیں پہ دفن ہیں. بچوں کو آگے یہ بھی نہیں پتہ کہ ماں باپ کی وہاں پہ اگر کوئی ملکیت تھی تو وہ کس حال میں کہاں پہ ہے، انہیں اپنے دیہاتوں کا بھی نہیں پتہ. اس قسم کی باتیں سننے میں مل رہی ہیں ان پناہ گزینوں سے جو کہ طورخم کا بارڈر اب کراس کر کے افغانستان جا رہے ہیں. تو معاملہ تھوڑا سا کمپلیکیٹ اس وجہ سے ہو گیا ہے کہ پاکستان کا موقف بہرحال اپنی جگہ پہ صحیح، اور اس وقت ملکی سلامتی کے جو خطرات درپیش ہیں وہ بھی بہت بڑے خدشات ہیں. ابھی حال ہی میں ایک جو شہادت ہوئی ہے کرنل حسن حیدر کی، میں ان کی فیملی کو جانتا ہوں ذاتی طور پہ، اور وہاں پہ جو کوہرام کی کیفیت اور جو ایک قیامت صغریٰ خاندان پہ ٹوٹی ہے، یہ وہ مثال ہے جو کہ آپ کو بار بار پاکستان میں دہرائی ہوئی ملتی ہے. کئی سال سے سلسلہ جاری ہے. تو پاکستان کو کچھ نہ کچھ کرنا ضرور ہے، لیکن یہ کہ وہ کس طرح کیا جائے کہ بین الاقوامی سطح پر جو پاکستان پہ تنقید ہے وہ کچھ قابو میں آ سکے، یہ اصل میں بڑا سوال ہے. جی اچھا، سمیع یوسفزئی صاحب یہ بتائیے گا کہ بہرحال اتنی بڑی تعداد میں یہ افغان ہیں جو کہ شہری جو پاکستان میں مقیم ہیں، کوئی 11 لاکھ 12 لاکھ 17 لاکھ تک کی بات ہوتی ہے، اور کسی بھی ملک کا یہ بالکل قانونی لیگل انٹرنیشنل حق ہے کہ غیر قانونی طور پہ مقیم شہریوں کو جو غیر پاکستانی ہیں ان سے کہیں کہ اپنے ملک میں واپس جائیں. اور افغانستان واپس بھیجنے کی اگر حکومت پاکستان یہ اعلان کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ آپ چھوڑیں، تو اس میں افغانستان کی حکومت کا احتجاج، غصہ اور اس حوالے سے رد عمل جو ہے وہ کیوں ہے اتنا؟ وہ مطلب ایک چاہے کسی بھی ملک کے جو غیر قانونی مقیم لوگ ہوتے ہیں، امریکہ سے میکسیکنز کو نکالا جاتا ہے یا اور دوسرے لوگوں کو، تو وہ ممالک جن کے وہ باشندے ہوتے ہیں وہ احتجاج تو نہیں کرتے ہیں اس پہ. اس کی کیا وجہ ہے؟ کامران صاحب اس کا وجہ بڑا واضح ہے. پاکستان کا بالکل یہ لائبلٹی نہیں ہے کہ سارے عمر افغان ریفیوجیز کا وہ ہوسٹ کرے، لیکن پاکستان کا جو پلاننگ ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کا ایکسیکیوشن کا جو طریقہ کار ہے وہ بڑی غلط ہے. ایک بڑی تعداد لوگوں کو یہاں پر بٹھا کر 45 سال تک ان کو افغانستان کے نام پر یہاں لا کر کہ ہم جہاد کو سپورٹ کریں اور مہاجرین کو سپورٹ کریں
اس کو 1 مہینے میں بھیجنا میرے خیال میں یہ ناممکن ہے، اور یہ طالبان نے اس لیے پرسنل لیا کہ یہ جو افغان مہاجرین بیچارے پاکستان اور افغان طالبان کے تعلقات کے تناؤ کی زد میں آ گئی ہے. اتنی بڑی خطرناک بھی نہیں ہے یہ افغان مہاجرین. بالکل پاکستان کو ایک حق حاصل ہے کہ ان افغان مہاجرین کو جس طرح عزت سے 45 سالوں کے لیے بٹھا دیا تھا، اگر وہ عزت طریقے سے بھجوا دیتے، 6 مہینے کا 3 مہینے کا ٹائم دیا جاتا، تو افغان مہاجرین بھی ان کو پرسنلی نہیں دیتے اور طالبان. اچھا، اسی سے جڑا ہوا میرا سوال یہ ہے سمیع یوسفزئی صاحب کہ یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ یہ لوگ رہ رہے تھے، ابھی کچھ عرصے پہلے تک رہ رہے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اچانک پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے. آپ نے دیکھا کہ 500% خودکش حملوں میں اضافہ ہوا ہے، اور درجنوں واقعات ہوئے دہشت گردی کے جس میں براہ راست افغان سٹیزنز انوالو ہیں. تحریک طالبان افغانستان سے آپریٹ کرتی ہے، بلوچ جو یہ سیسیشنسٹ ہیں یہ افغانستان سے آپریٹ کرتے ہیں، اور پاکستان بار بار کہہ رہا ہے کہ صرف اس بیس پر بھی کہ ہم اتنے افغان کو ہوسٹ کر رہے ہیں، ملینز، جس میں ریفیوجیز اسٹیٹس والے بھی ہیں اور یہ انڈاکیومنٹڈ بھی ہیں، اور پھر پاکستان کا جو بھی افغانستان کے ساتھ رشتہ رہا ہے. لیکن افغان طالبان کی حکومت نے تو اس کو بالکل سنا انسنا کر دیا. پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح کے ٹیررسٹ اٹیک ہوئے ہیں، اور اب جب یہ انخلا شروع ہوا تو اس کے بعد تو جو ہوا ہے پچھلے 3-4 دن میں آپ نے بھی دیکھا ہے. تو یہ جو رسپانس ہے ابھی اور اس سے پہلے کا افغان حکومت کا، طالبان حکومت کا، وہ بھی تو ایک اس پوری چیز میں آگ میں تیل ڈالنے والی بات ہے. یقیناً افغان طالبان ایک کمزور حکومت ہے، ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ اتنی سردی میں اتنے بڑے تعداد میں افغان ریفیوجیز کو نکال کر. افغان طالبان کا یہ خیال ہے کہ یہ ہمیں انسلٹ کر رہی ہے، ہم پر پریشر ڈال رہی ہے. اسی وجہ سے آج طالبان کا جو رہنما ہے انٹیریئر منسٹر، وہ آج ریفیوجیز کیمپ تورخم آیا. انہوں نے یہی بات کی کہ پاکستان نے آخر وقت میں تھوڑا سا بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا، جو ان کے الفاظ تھے. تو میرے خیال میں یہ مسئلہ اسی طرح حل ہو سکتا تھا. میں ایک چیز آپ کو بتا دوں گا کہ طالبان حکومت ایک نارمل حکومت نہیں ہے. طالبان حکومت میں جو بیوروکریسی ہے، جو کنٹرول ہے، وہ کندہار سے ہے. کابل میں جو منسٹر ہے، جو لوگ ہیں، وہ سارے یہ سمجھتے ہیں کہ TTP ایک مسئلہ ہے، ان کو افغانستان سے نکالنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کندہار سے حل نہیں ہو رہا ہے. جس طرح گزشتہ 20 سالوں میں پاکستان سے افغان حکومت کے کرزئی صاحب اور اشرف غنی صاحب پاکستان کو کہہ رہے تھے کہ آپ افغان طالبان کے بجائے افغان حکومت کے ساتھ روابط رکھیں، لیکن پھر کوئٹہ شورا، پشاور شورا اور شمالی وزیرستان شورا قائم تھا. اب اسی طرح افغانستان میں بھی کنڑ شورا ہے TTP کا، پکتیکا کا شورا ہے TTP کا، کابل کا شورا ہے TTP کا. تو ایک قسم کا جو مقافات عمل کا جو کھیل جاری تھا، جن لوگوں نے 45 سال میں جہادی گروپس پر انویسٹمنٹ کی ہے، بالآخر وہی ان کو ایک سردرد بن رہی ہے. اور بدقسمتی سے میرے خیال میں اس وقت یہ جتنا آپ پریشر ڈالیں گے افغان ریفیوجیز کے اوپر، طالبان پہ اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ حکومت کو یہ فرمائیے گا فرحان بخاری صاحب، یہ فرمائیے گا کہ یہ ضرور کہا گیا ہے کہ آپ نکلیں، اور اس کے لیے آپ کو ایک ڈیڈ لائن دی گئی ہے، 1 مہینے کی ڈیڈ لائن. ٹھیک ہے، چلے سمیع یوسفزئی صاحب کہہ رہے ہیں، اور لوگوں کی بھی رائے ہو سکتی ہے کہ اس میں اضافہ ہونا چاہیے، مگر بہرحال بزور طاقت تو نہیں نکالا جا رہا ہے. یہ ضرور ہے کہ فارملی کہا جا رہا ہے کہ آپ جائیے. یہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کے ڈاکیومنٹس نہیں ہیں یہاں پر، ان کے لیے ویسے بھی رہنا اور تمام معاملات ذرا مشکل ہوں گے. لیکن بہرحال کوئی ایکسیسو پاور وغیرہ کا استعمال، طاقت کا تو استعمال نہیں ہو رہا، لوگوں کو کوئی اسلحہ کا استعمال نہیں ہو رہا. بس فارملی کہا جا رہا ہے لوگوں سے کہ آپ اپنے گھروں کو جائیے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یعنی اس قسم کا کام ابھی تک ہماری نظر سے کوئی منظر عام پہ کوئی بہت بڑے پیمانے پہ نہیں آیا کہ جی لوگوں کو کی گرفتاریاں ہوئی ہوں اور انہیں زور زبردستی بسوں میں یا ٹرکوں میں ڈال کے لے کے جایا گیا ہو. یہ ضرور ہوا ہے کہ مختلف شہروں میں مقامی پولیس نے جا کر لوگوں کے IDs چیک کیے ہیں، اور جن کے پاس IDs نہیں ہیں، جن کے پاس قانونی پرمیشن یا اجازت نہیں ہے قانونی طور پہ پاکستان میں رہنے کی، انہیں کہا گیا ہے. اور مالکان مکان کو بھی کئی جگہوں پہ یہ باور کرایا گیا ہے کہ دیکھیے یہ اس قسم کے لوگ اگر آپ کے پاس رہ رہے ہیں، آپ کے کرایہ دار ہیں، تو یہ ایک غیر قانونی عمل ہوگا، خاص طور پہ جب ڈیڈ لائن گزر جاتی ہے اس کے بعد.
تو یہ وہ اس قسم کا نہیں ہے. پھر یہاں پہ اطلاعات اسلام آباد میں کچھ یہ بھی ہیں کہ کچھ کیٹیگریز ایسی ہیں جن کے بارے میں حکومت شاید پس پردہ کچھ نظر ثانی کر رہی ہے. اس میں صحافیوں کا نام لیا جاتا ہے کیونکہ صحافیوں کا کہنا ہے، افغان صحافیوں کا کہنا یہ ہے کہ وہاں جا کر ان کی زندگیاں خطرے میں ہوں گی. اسی طرح افغان آرٹسٹ کے بارے میں کہا جا رہا ہے. پشاور شہر میں 3 بھائی جو کہ شاید موسیقی سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے کورٹ میں ایک اپیل بھی کی، ان کے بارے میں بھی یہی خبر ہے کہ شاید ان کا کیس بھی اس وقت نظر ثانی میں ہے. خواتین کی کچھ کیٹیگریز ایسی ہیں، خاص طور پہ ایسی جنہوں نے سوشل میڈیا پہ طالبان اور مائنورٹیز بھی ہے نا فرحان بخاری صاحب، میری اطلاع کے مطابق ہزاروں کی تعداد میں مائنورٹیز بھی ہیں جو وہاں سے پھر نکلی طالبان حکومت کے آنے کے بعد. بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ اس قسم کی بات نہیں ہے کہ پورے ملک میں کوئی جبر کا ایک نیا ایک رو شروع ہو گئی ہے اور زبردستی انہیں پکڑ کے نکالا جا رہا ہے. لیکن بہرحال وقت تھوڑا سا اگر بڑھا دیا جائے تو میری رائے میں یہ شاید اس کا ایک بہتر لیکن صورت نکل فرحان سکے. بخاری صاحب وقت تو بڑھایا ہوا ہے نا، چاہے اس کا ایک فارمل اناؤنسمنٹ نہ ہو، لیکن ایز سچ 1 مہینہ تو گزر گیا ہے، اس کے بعد کوئی بڑا کوئی میسو کریک ڈاؤن تو نہیں شروع ہو گیا ہے. نہیں، بالکل صحیح فرما رہے ہیں، کریک ڈاؤن نہیں شروع ہوا. لیکن بہرحال یہ ہے کہ جو لوگ جنہیں مثلاً اپنے مالکان مکان انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا کرائے کی جو اگریمنٹ ہے وہ ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے، تو وہ بہرحال ان میں سے کئی ایسے ہیں جو کہ گئے ہیں حالیہ دنوں میں. لیکن یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ جبر کا، سختی کا اس قسم کا استعمال نہیں ہوا. اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ دیکھیے اس سارے کے سارے معاملے میں افغان حکومت اور خاص طور پہ طالبان حکومت میرے خیال میں بڑے منافقت کا ثبوت دے رہے ہیں، کیونکہ انہیں بھی سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کی سلامتی کو خطرات ان کے دور میں بڑھے ہیں اور حالیہ مہینوں میں بہت تیزی سے بڑھے ہیں. یہی بات یہ بات اور اس سے منسلک بات سبھی صاحب آپ بتائیے، آپ کی معلومات کے مطابق دیکھیں کہ ایک اوورآل آپ اس بات کی ابھی گواہی دیں گے کہ افغانستان میں ایک عام افغان ہو، افغان حکومت ہو، پہلی والی افغان حکومت ہو، طالبان حکومت ہو، اس کے پاکستان کے بارے میں بڑے منفی جذبات ہیں، بڑے نیگیٹو جذبات ہیں. ہم یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ بہت انگریٹفلنس ہے. وہ ملک جو کہ 30-40 لاکھ افغانوں کو ہوسٹ کر رہا ہے، 30 سال سے 35 سال سے کر رہا ہے، ابھی کر رہا ہے اور تمام سہولتیں فراہم کر رہا ہے. اور تھرو آؤٹ یہ جو امریکن کشمکش رہی افغانستان کے دوران، اس میں پاکستان پہ الزام ہی یہ لگتا رہا کہ وہ افغان طالبان کو ہوسٹ کر رہے ہیں، کوئٹہ شورا چلا رہے ہیں. ابھی آپ نے بتایا نارتھ وزیرستان شورا چل رہی تھی، پشاور شورا چل رہی تھی، کوئٹہ شورا چل رہی تھی. یہ سب کچھ پاکستان نے کیا، الزام بھی کہا، 40 لاکھ افغانوں کو ہوسٹ بھی کیا، پھر یہاں سے جو بھی کاروبار کیا پوری افغان بلینز آف ڈالرز کا وہ یہاں سے کاروبار کرتے ہیں. اس کے باوجود بھی پاکستان کے لیے ہمدردی نہیں ہے. پاکستان پہ اب یہ حکومت آئی تو ٹیررسٹ سٹرائکس جو ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ اس میں کتنا بڑا اضافہ ہو گیا ہے. یہ تو ٹوٹلی ہم پاکستانیوں کے لیے سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیوں ہے ایسا ماحول افغانستان میں. دیکھیں اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے. جب پاکستان بنا اس دن سے بھی افغان کا جو حکومت یو این میں انہوں نے ریجیکٹ کیا تھا پاکستان کو. ایک تاریخی پس منظر ہے. درمیان میں جو ٹھیک ہے افغان مہاجر کو تو آباد کیا گیا، لیکن اس دوران افغانستان میں ایک داخلی ایک کمیونسٹوں کا نظام آیا. پھر پاکستان امریکہ کے کہنے پہ اس میں کود پڑا. یہاں پر مہاجرین کو اس لیے لایا گیا کہ افغانستان میں جا کر رشیا کے خلاف وہ ایک فرنٹ لائن کا کردار ادا کر سکے. تو لوگوں کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ پاکستان میں ایک مسلسل ان کا ایک ہی پالیسی نہیں ہے. ان کو سننا چاہیے تھے کہ جب افغان عوام کے ساتھ آپ کا تعلق بہتر ہو تو یہ سب سے بہتر چوائس ہے. حکومتوں کے ساتھ رابطے خراب ہو جاتے ہیں. کرزئی اور اشرف غنی کے ساتھ بھی رابطے خراب تھے، لیکن اس وقت افغان مہاجرین کو اسی طرح بے دردی سے نہیں نکال دیا گیا. مگر یہ بتائیے کہ افغان طالبان کے ساتھ تو تعلقات اچھے تھے نا، اب تو ان کی حکومت آ گئی جیسے ابھی آپ نے کہا. اور پوری دنیا، پورا ویسٹ کہتا ہے کہ کوئٹہ شورا، پشاور شورا، پاکستان نے افغان طالبان کو پڑھایا، سمجھایا، چڑھایا. تو کم از کم یہ لوگ تو گریٹفل ہوتے. اس حد آپ کے بات درست ہے. اگر طالبان اس وقت کابل کی میں حکومت کر رہی ہے تو اس میں اگر وہ افغانستان سے پاکستان آ کر پھر وہاں پر ایک انسرجنسی چلاتے تھے پاکستان کے بغیر، شاید ان کے لیے ناممکن تھا.
لیکن بدقسمتی سے یہ تاریخ ہے، اس سے پہلے بھی جب جہادی گروپ کو، ربانی کو، استاذ گلبدین حکمتیار کو اور احمد شاہ مسعود کو بھی اسی طرح سپورٹس ملا، لیکن جب وہ تخت کابر پر چڑھ گئی پھر وہ معاملات بڑھ جاتے ہیں، اس لیے کہ ایز ریفیوجیز پاکستان میں رہنا، پھر کابل کے تخت پر بٹھا کر پھر ان کا جو انٹرسٹ ہے پاکستان کا لیول شاید انٹرسٹ کا بڑا ہو، وہ کہہ رہے کہ نہیں ابھی تمہیں حکومت ہو، آپ اس طرح نہ کریں. لیکن اس وقت میں آپ کو بتا دوں گا کہ بدقسمتی سے ٹی پی طالبان کے لیے ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے، اور بدقسمتی سے وہ کسی بھی طرح ٹی پی سے اپنے ہاتھ نہیں کھینچیں گے. روز بروز ٹی پی کی ایکٹیویٹیز افغانستان میں بڑھ رہی ہے، پاکستان کی طرف آ رہی ہے، اور پاکستان جب طالبان کو شکایت کر دیتے ہیں بس وہی رسپانس ہے جس طرح پاکستان 20 سالوں میں کرزئی اور اشرف غنی کو کہہ رہے تھے کہ نہیں افغان طالبان آپ کا انٹرنل ایشو ہے، اب ایگزیکٹلی وہی ورڈنگ افغان طالبان تو استعمال کریں. فرحان بخاری صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم ایک بار اگر ریویو کریں کہ ہماری اپنی افغان پالیسی کیا رہی ہے، یہ پچھلے جو ہم کئی دہائیوں سے افغانستان کے ساتھ جو ڈیل کر رہے ہیں، پاکستان کی افغان پالیسی، چاہے وہ جس وقت کے سوویٹ انویژن ہوا اس وقت کی پالیسی ہو، اس کے بعد جب یہ یو ایس ایک طرح کا پھر رسپانس آیا 9/11 کا، وہ 20 سال کی پالیسی ہو، پھر یہ حالیہ پالیسی ہو، یہ تو پاکستانی کی حیثیت سے ہم دیکھیں تو پاکستان کی افغان پالیسی تو ایک تباہ کن پالیسی رہی ہے. پاکستان کی افغان پالیسی نے تو بے پناہ پاکستان کو ہی سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے. فرحان بخاری صاحب. جی بہت شکریہ کامران صاحب. دیکھیے اس وقت جو ملکی سطح پہ مجھے ایک بڑا خلا نظر آتا ہے، وہ ملکی سطح پر جو ایک کنسنسس بلڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے دو امور کے حوالے سے، قومی سلامتی اور قومی معیشت، وہ اس وقت کنسنسس ابھی تک پاکستان میں نہیں بنا. یعنی بدقسمتی تو یہاں تک ہے کہ جو آج کل کلیدی سیاسی جماعتیں، بڑی سیاسی جماعتیں، ابھی حال ہی میں نواز شریف صاحب واپس آئے، انہوں نے اپنی سیاست ریزیوم کی، پیپلز پارٹی بھی اسی طرح میدان میں ہے، اور بھی جماعتیں ہیں ماں سوائے ایک جماعت کے، لیکن باقی جماعتیں تو یہ ایکٹیو ہیں ابھی فیلڈ میں، لیکن ان کی طرف سے کوئی کوشش بھی بظاہر نہیں ہوتی، بھرپور قسم کی کوشش نظر نہیں آ رہی کہ قومی سلامتی پہ اور قومی معیشت پہ مستقبل کے حوالے سے کوئی ایک بھرپور نیا ڈائلاگ شروع کیا جائے اور فیصلہ کن ڈائلاگ کیا جائے کہ ہمیں جو خطرات درپیش ہیں. اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ سلامتی اور معیشت دونوں میرے خیال میں چولی دامن کا ساتھ ہے، منسلک ہیں ایک دوسرے سے. ان معاملات کو حل کرنے کے لیے الیکشن تو آپ کروا دیں گے فروری میں، اس کے بعد پاکستان کیا کرے گا؟ اگر یہ حضرات ان میں سے یا پارٹیاں کوئی آتی ہیں حکومت میں، تو کیا ماضی کی طرح ہی پاکستان کو چلایا جائے گا نشستن گفتن برخاستن، یا آپ کوئی اقدامات بھی کریں گے قومی سلامتی سے کچھ درپیش مسائل کے حوالے سے؟ بہت بہت شکریہ جناب فرحان بخاری. سبھی یوسفزئی ہمارے ساتھ تھے، اور جو فرحان بخاری آخر میں بات کر رہے تھے اس سے منسلک ہمارا آئندہ کا سیگمنٹ ہے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے. الیکشن 2024 کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں، عروج پر ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی بھرپور تیاری کر رہی ہے، مگر پاکستان تحریک انصاف تیاری کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ایک بات بالکل واضح ہے، الیکشن 2024 میں عمران خان الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہوں گے. کم از کم آج تک کی عدالتی قانونی سچویشن یہی ہے. تقریباً وہی صورتحال ہوگی پی ٹی آئی کی جو کہ مسلم لیگ نون کی تھی 2018 کے الیکشن میں. اس الیکشن میں پی ٹی آئی کچھ کام کر سکے، اس کو کھلی آزادی مل سکے، شاید بہت مشکل ہوگا. عمران خان تو ہوں گے نہیں. اس موضوع میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. آج سے ٹھیک 3 مہینے کے بعد 8 فروری کو ملک بھر میں عام انتخابات ہوں گے. نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری، بلاول بھٹو سمیت دیگر جماعتوں کی لیڈرشپ نے انتخابی مہم کا آغاز بھی کر دیا ہے. سیاستدانوں نے انتخابی دنگل میں اترنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں. تاہم فی الحال عمران خان پر الیکشن 2024 کے دروازے بند ہیں. درجنوں مقدمات میں شامل توشاخانہ کیس میں نااہلی کی سزا عمران خان پر الیکشن لڑنے پر پابندی کا باعث بن چکی ہے. 5 اگست کو خصوصی عدالت کے جج ہمایوں دلاور نے چیئرمین پی ٹی آئی کو 3 سال قید، سیاست سے 5 سالہ نااہلی اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی تھی. دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سزا کے 3 دن بعد یعنی قومی اسمبلی کی تحلیل سے صرف 1 روز قبل الیکشن کمیشن نے آئین کی آرٹیکل 63(1)H کے تحت
عمران خان کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا تھا، جس کے بعد ایک پٹیشن میں 29 اگست کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ کیس میں عمران خان کی سزا معطل کر دی تھی، مگر تمام ماہرین قانون اس بات پر متفق ہیں کہ عمران خان کی سزا معطل ہوئی ہے، ان کی نااہلی برقرار ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نہ صرف توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی سزا معطل کی تھی بلکہ ان کو ضمانت پر بھی رہا کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن یہ حکم سامنے آنے کے بعد انہیں سائفر کیس میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ گویا عمران خان کا آسرا اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر اپیلوں پر ہے۔ توشہ خانہ کیس میں ان کی سزا کالعدم قرار دینے کی درخواست بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ سرکاری وکیل بیرون ملک ہونے کی وجہ سے کل اس کیس کی سماعت 20 نومبر تک ملتوی ہو گئی تھی۔ بادی النظر میں الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے سے پہلے اس کیس میں عدالتی ریلیف ملنے کا عمران خان کے لیے امکانات معدوم ہیں۔ بالفرض اگر عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں کوئی عدالتی ریلیف بھی مل جاتا ہے تو سائفر کیس میں نئی سزا اور نااہلی کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس سے متعلق ایک پٹیشن کی سماعت کے دوران ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر نے دلائل دیے کہ خصوصی عدالت زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ دے تو ٹرائل مکمل ہو جائے گا۔ پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑی آزمائش تو یہ بھی ہے کہ وہ اپنے انتخابی نشان بلے سے محروم ہو سکتی ہے۔ آج پی ٹی آئی کے وکلاء بابر اعوان اور گوہر خان نے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ سے ملاقات کی اور ان سے متعدد بار شکایات کے ساتھ یہ درخواست بھی کی کہ بلے کے انتخابی نشان پر الیکشن کمیشن کے مبہم زبانی اعلان کے بعد 3 مہینے سے تحریری فیصلہ الیکشن کمیشن نے نہیں دیا ہے، جس کی وجہ سے اس حوالے سے خدشات پیدا ہو رہے ہیں۔ الیکشن 2018 سے پہلے نواز شریف نااہل ہوئے تھے، ان پر پارٹی صدارت اور الیکشن لڑنے پر پابندی تھی۔ اب الیکشن 2024 سے پہلے عمران خان نااہل ہیں، واضح اشارے مل رہے ہیں کہ ان کے یہ الیکشن جو 2024 ہوں گے وہ مائنس عمران خان ہوں گے، جبکہ پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بلہ ہی برقرار رہے، یہ بھی بہت ہی غیر یقینی کیفیت ہے۔ غیر معمولی بات یہ بھی ہے کہ الیکشن 2024 سے پہلے تقریباً پوری پی ٹی آئی 9 مئی اور دیگر مقدمات کی جکڑ میں ہے۔ مخدوم شاہ محمود قریشی، چودھری پرویز الہی، اسد قیصر سمیت سینئر لیڈرشپ جیلوں میں ہے، کچھ روپوشی ہے یا کچھ گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کے متعدد کھلاڑی پارٹی چھوڑ کر سیاست سے کنارہ کش ہو چکے ہیں یا کسی نئے آشیانے میں جا بسے ہیں۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ پارٹی چیئرمین عمران خان کے علاوہ پی ٹی آئی کا کوئی بھی رہنما تاحال سزا یافتہ نہیں ہے، لیکن الیکشن لڑنے کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ملنا ان کا آئینی حق تو ہے، مگر ملتی ہے یا نہیں یہ بہرحال ہمیں معلوم نہیں ہے۔ آج صدر ڈاکٹر عارف علوی نے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے نام خط میں لکھا کہ پی ٹی آئی سمیت تمام رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے خدشات پر غور کیا جائے۔ الیکشن 2024 یقینی طور پہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، 3 مہینے کا وقت ہے، ان کا منظرنامہ کیا ہوگا اس پر ایک اور نگاہ ڈالتے ہیں۔ ہم نے اس کے لیے دعوت دی ہے پاکستان کے 2 ممتاز سینئر نامور صحافیوں کو۔ ہمارے ساتھ ہیں جناب فہد حسین، سینئر نیوز اینالسٹ بھی ہیں اور پاکستان کے ممتاز سینئر صحافی، اور ہمارے ساتھ شہزاد اقبال بھی ہیں، سینئر نیوز اینالسٹ اور اپنا بڑا مقبول پروگرام بھی ہوسٹ کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ فہد حسین صاحب، اس میں تو اب پرہیپس کوئی شک نہیں ہے کہ الیکشن ہوں گے، 8 فروری اگلے سال یہ الیکشن ہونے والے ہیں۔ اسی طرح سے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے نا کہ عمران خان نہیں ہوں گے، پی ٹی آئی شاید ہو کسی بھی شیپ اینڈ فارم میں تو شاید ہو، مگر بہرحال کہ شاید بلے کا نشان بھی نہ ہو، عمران خان بھی نہ ہو، شاید وہ کھل کے وہاں جلسے جلوس وغیرہ بھی نہ کر سکے، اسی قسم کا کچھ منظر ہوگا الیکشن کا، تو یا اس میں کچھ عدالتی کسی مداخلت کی گنجائش ابھی بھی ہے آپ کے خیال میں؟ شکریہ کامران صاحب۔ دیکھیے، آج سے چند ہفتے پہلے تک تو سب سے بڑا سوال پاکستان میں یہ تھا کہ الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اور کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ جو کیٹے کا گورنمنٹ ہے اس کی جو مدت ہے اس میں توسیع کر دی جائے گی۔ اب جس طرح آپ نے بالکل درست کہا کہ اب وہ خدشات میرے خیال میں بہت حد تک دم توڑ گئے ہیں، حالانکہ پھر بھی کچھ لوگ سوال کرتے رہتے ہیں، لیکن میرے خیال میں اب امکانات جو ہیں وہ بہت زیادہ روشن ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے۔ لیکن ان الیکشنز میں عمران خان صاحب کی جو شمولیت ہے یا ان کا حصہ لینا، وہ تو میرے خیال میں ناممکن سا لگ رہا ہے، کیونکہ جتنے ان کے قانونی مسائل ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ ڈسکوالیفائڈ بھی ہیں، تو ان کا اپنی جماعت کو لیڈ کرنا یا کیمپین کرنا یا خود لڑنا، وہ تو میرے خیال میں اس وقت جو ہے وہ ناممکن سا لگ رہا ہے۔ اب اگر وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے تو ان کی جماعت کا کیا مستقبل ہے، یہ ہے وہ بڑا سوال ہے۔ اور اس میں میرے خیال میں ابھی تک جو ہمیں سننے میں آ رہا ہے، اور میرا اپنا بھی یہ تجزیہ ہے کہ
پاکستان تحریک انصاف کسی نہ کسی شکل میں الیکشنز میں حصہ ضرور لے گی، کیونکہ اگر اس جماعت کو بالکل الیکشن سے باہر کر دیا جاتا ہے تو پھر الیکشن کے اوپر وہ سوالات اٹھیں گے جن سے ان کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوگی. تو میرے خیال میں وہ جماعت الیکشن میں حصہ تو لے گی، لیکن کیا اس کے پاس وہ انتخابی نشان ہوگا، کیا اس کے پاس وہ امیدوار ہوں گے، اور کیا اس کے پاس اس طرح کی کیمپین کرنے کی ابیلٹی ہوگی جس کی بنیاد پر وہ کچھ زبردست کارکردگی دکھا سکے. میرے خیال ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوال کا نشان. تو شہزاد اقبال صاحب یہ بتائیے گا کہ الیکشن تو ہو اور پاکستان میں کہا جائے کہ بھئی کہ ظاہر ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں، مگر الیکشن میں پی ٹی آئی کی یہی لمیٹڈ سچویشن ہو جو کہ ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں کہ نشان نہ ہو ان کا، بلہ عمران خان نہ ہو ان کو، جس طرح دوسری سیاسی جماعتوں کو جلسے جلوس کرنے کی اجازت ہے شاید ان کو وہ اجازت نہ ہو، ان کے بہت سارے لوگ جیل میں ہوں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں پہلی بار اس سینیریو کے الیکشن نہیں ہو رہے. 2018 کے الیکشن کم و بیش اسی سینیریو میں ہوئے تھے، تو الیکشن تو ہو جائیں گے. اب رہ گئی کریڈیبلٹی کی بات. جو اس طرح کے الیکشن ہوں گے تو اس حوالے سے اس کے کانسیکوینسز پہ ذرا نگاہ ڈالیے. جی کامران صاحب بالکل آپ نے درست کہا. جو اس وقت صورتحال ہے وہ بدلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. نہ عمران خان صاحب کو اپنے کیسز سے جلد کوئی ریلیف ملنے کا امکان ہے، نہ ان کے جو اس وقت پارٹی کے لوگ اریسٹڈ ہیں یا جو اس وقت انڈر گراؤنڈ ہوئے ہیں ان کا کوئی خاص امکان نظر آ رہا ہے کہ وہ منظر عام پہ الیکشن لڑیں اور بھرپور طریقے سے لڑیں. یعنی کہ جو کیمپین کے مسائل ہیں، ایون کارنر میٹنگز ان کے لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ ہمیں نہیں کرنے دی جا رہی. کیا الیکٹیبلز ملیں گے، اور الیکٹیبلز اگر ملیں گے تو وہ کس طریقے سے کیمپین کریں گے؟ یہ بڑے سوالات ہیں. اور شاید اس وقت تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جو ٹی وی پہ آپ دیکھتے ہیں ان کی ایک بڑی قانونی ٹیم ہے جو آ کے ان کے پولیٹیکل اس وقت جو اسپوکس پرسن کا کردار بھی ادا کر رہی ہے. شاید اسی طرح کے لوگوں کو فی الحال ٹکٹ دیا جائے، لیکن وہ ان کی تعداد تو اتنی بڑی نہیں ہوگی. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کہ کتنے لوگ سامنے آتے ہیں ٹکٹ لینے کے لیے اور وہ کتنے بڑے الیکٹیبلز ہوتے ہیں اپنے حلقے میں. جہاں تک ساکھ کا سوال ہے تو آپ نے دیکھا 2018 کی جو آپ مثال دے رہے ہیں، اس کے بعد آپ نے دیکھا عمران خان نے حکومت تو قائم کر لی اتحادیوں کے ساتھ، لیکن وہ حکومت چلا نہیں سکے. جو تمام جماعتیں تھیں اپوزیشن، وہ تو پہلے یہ بھی غور کر رہی تھی کہ کیا ہم اسمبلی کا حصہ بنے یا نہ بنے. اسمبلی کا حصہ بن گئے لیکن پھر بھی جلسے ہوتے رہے، دھرنے ہوتے رہے اور حکومت چلانے نہیں دی گئی. اس مرتبہ یہ صورتحال تو شاید نہ نظر آئے کہ کوئی 2-3 جماعتیں ہوں جو کہہ رہی ہیں ہم حصہ نہیں بنیں گے اسمبلیوں کا. تحریک انصاف کی طرف سے البتہ یہ شکایت آ سکتی ہے اگر ان کو الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتی اور وہ زیادہ سیٹیں لینے میں کامیاب نہیں ہوتے تو پھر وہ یہ شکوہ کر سکتے ہیں. لیکن صورتحال اس لحاظ سے 2018 والی نہیں. اس وقت پیپلز پارٹی بھی یہی کہہ رہی تھی، جے یو ایف بھی یہی کہہ رہی تھی، نون لیگ کا بھی یہی خیال تھا کہ جو ہے دھاندلی ہوئی ہے. تو ساکھ اگر جس طریقے سے صرف بلہ ہوتا ہے لیکن اگر کیمپین نہیں کرنے دی جاتی، لوگوں کو ٹکٹ نہیں لینے دیا جاتا یا ٹکٹ لیتے ہیں ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے، تب بھی مجھے لگتا ہے الیکشن کی ساکھ تو متاثر ہوگی. اور اگر ساکھ نہیں ہوگی الیکشن کی تو میرے خیال سے جو بھی حکومت آئے گی اس کے لیے چلنا بڑا مشکل ہوگا. کیونکہ دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے، آپ بھی پاکستان کی سیاست کو دیکھتے رہیں، وہ ایک جیسی تو نہیں رہتی. سیاسی پارٹیز کے لیے مشکلات آتی ہیں، لیڈرز کے لیے مشکلات آتی ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی ٹائم آتا ہے جب آپ کو ان کو ریلیف دینا پڑتا ہے، تھوڑی سی ریلیکسیشن ملتی ہے. تو پھر اس وقت کیا ہوگا؟ کیا بآسانی کوئی حکومت چلا سکے گا؟ مجھے لگتا ہے یہ تھوڑا سا مشکل ہوگا. اس لیے ہمیں بات تو یہ کرنی چاہیے کہ جو جمہوریت کا پروسیس ہے جس میں ٹرانزیشن آف پاور ضروری ہے، وہاں پہ یہ بھی ضروری ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو، تمام سیاسی پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ ملے تاکہ پھر جو گورننس کا سلسلہ ہے وہ حکومت آ کے ادا کر سکے. فواز صاحب یہ بتائیے گا کہ کتنا امکان ہے اس بات کا، کیونکہ جو بات ہم کر رہے ہیں وہ ہر پاکستانی سمجھتا ہے کہ کس انداز کے الیکشن ہوں گے، اس میں کیا تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ہوگی یا نہیں. جیسے کہ ہم نے ابھی ذکر کیا کہ بہت ہی لمیٹڈ کوئی اسکوپ نظر آتا ہے پی ٹی آئی نام کی جماعت کا، اور اوور آل جو سینیریو ہے. ایک بات بہرحال ہے کہ یہ تمام مقدمات جو عمران خان کے زیر سماعت ہیں، ان کی اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ اور پھر اسی سے منسلک معاملات سپریم کورٹ میں پہنچ چکے ہیں. کہ اس بات کا کوئی امکان ہے کہ اس صورتحال کا سپریم کورٹ میں نوٹس لیا جائے اور وہاں سے کوئی ایک اس قسم کی انٹرونشن آئے جس میں کہا جائے کہ تمام جماعتوں کو لٹرلی جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے اور عمران خان کو کسی قسم کا کوئی ریلیف مل سکے. ریلیف اتنا بھی شاید بہت امپورٹنٹ ہوگا کہ وہ ضمانت پہ رہا ہو جائے. میرے خیال میں کمران صاحب جس طرح کے ان کے اوپر جو الزامات ہیں اور جن معاملات میں جو ان کے قانونی پیچیدگیاں ہیں اور جو اس وقت ایک ماحول بنا ہوا ہے، اس میں اگر عمران خان صاحب کو اس طرح کا ریلیف ملتا ہے جس کی بنیاد پہ وہ جیل سے باہر آ کر اور اپنی جماعت کی الیکشن کیمپین کو لیڈ کر سکیں،
تو کم از کم مجھے تو حیرت ہوگی. ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس وقت اس کے امکانات کچھ کم لگتے ہیں, پہلی بات. دوسری کامران صاحب دیکھیے, ابھی شہزاد جو بات کر رہے تھے, میں ان سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ کون پاکستانی ایسا نہیں ہوگا جو کہے گا کہ ہمارے یہاں جو ہے بالکل اس طرح کے الیکشنز ہوں, بالکل فری فیئر منصفانہ الیکشنز ہوں اور ساری دنیا جو ہے اشش کرے. بالکل ہم سب یہ چاہتے ہیں, لیکن کیا کبھی ایسا ہوا ہے؟ اور کیا جو ماضی میں الیکشنز ہوئے ہیں جن کے اوپر انگلیاں اٹھی ہیں, ان کے نتیجے میں کیا آگے حکومتیں جو ہیں ان کی جو لیجٹمیسی ہے وہ قائم رہی یا اس میں کچھ کمی ہوئی؟ مثال کے طور پر آپ دیکھیں 2018 کا الیکشن, اس کے اوپر بھی وہی انگلیاں اٹھی تھی اور جینوئنلی اٹھی تھی جو اس بار ابھی تک اٹھ رہی ہیں 2024 کے الیکشن کے اوپر. لیکن 2018 کے الیکشن ہو گئے, حکومت بن گئی اور وہ چلتی رہی, اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تو بات کی کہانی ہے. تو میرے خیال میں جو میرا نقطہ ہے کامران صاحب وہ یہ کہ پاکستان میں ایک سرٹن تھریش ہولڈ ہے, اس تھریش ہولڈ سے اگر آپ نیچے جائیں گے تو شاید الیکشن کی جو انعقاد ہے اس کے بعد حکومت بنانے اور چلانے میں پرابلم ہو. لیکن اگر آپ اس تھریش ہولڈ کے نیچے رہتے ہیں تو وہ ایک ایکسیپٹیبلٹی آ جاتی ہے اور معاملات چلتے رہتے ہیں. کیا ایسا ہونا چاہیے؟ نئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے, لیکن اس وقت میں یہ کہوں گا کہ ہمارے لیے بڑا سوال یہ ہے کہ وہ تھریش ہولڈ ان الیکشن میں کراس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو شہزاد اقبال صاحب یہ بھی بتائیے کہ کیا کوئی چانس نہیں ہے, ابھی 3 مہینے کی ہم بات کر رہے ہیں, کہ پی ٹی آئی کو کوئی بڑا سگنیفیکنٹ ریلیف مل جائے عدالتوں سے, الیکشن کمیشن سے نہ بھی ملے, اسلام آباد ہائی کورٹ سے, سپریم کورٹ سے, اور پھر میں دہراؤں گا کہ کیا عمران خان کو کسی قسم کا ریلیف, وہ الیکشن میں حصہ نہ لے سکیں, لیکن یہ بھی بڑی بات ہوگی کیونکہ ان کی تو کوئی تصویر نہیں آئی ہے 5 اگست سے کہ وہ باہر آ جائیں, چاہے وہ کیمپین بھی نہ کر سکیں. اس کا کوئی گنجائش ہے؟ الیکشن میں تو چلو حصہ نہیں لے پائیں گے, لیکن کہ ان کو کسی قسم کی کوئی ریلیف مل جائے عدالت سے, جو کہ ایک ضمانت وغیرہ کی بات تو عام طور پہ حاصل ہو ہی جاتی ہے. جی کامران صاحب, اس پر آنے سے پہلے جو فہد صاحب بات کر رہے تھے تھوڑا سا اس کو آگے بڑھاتے ہیں, کیونکہ یقیناً ایک تھریش ہولڈ ہوتا ہے, اس سے اگر زیادہ معاملات خراب ہو تو پھر اس الیکشن کی ساکھ نہیں رہتی. لیکن اگر آپ دیکھیں, مجھے تو یہ فیل ہوتا ہے کہ ہر گزرتے الیکشن کے ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لمٹس کراس ہو رہی ہیں اور نئی حکمت عملی بلکہ زیادہ سخت رویے ہوتے جا رہے ہیں. نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے تھے, مریم نواز صاحبہ بھی جیل میں تھی, نواز شریف صاحب بھی جیل میں تھے, لیکن ان کے بھائی شہباز شریف نے الیکشن لڑا تھا. نہ صرف الیکشن لڑا تھا بلکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو اس وقت ایشورٹی دلائی گئی تھی کہ آپ اگلے وزیر اعظم بن سکتے ہیں, پھر یہ بھی ایشورٹی دلائی گئی تھی کہ پنجاب آپ کو دے دیا جائے گا. اور اس کے علاوہ بھی دیکھیں جو نون لیگ کی ساری جو ٹاپ قیادت تھی وہ الیکشن لڑ رہی تھی, وہ جلسے بھی کر رہے تھے. اوبیسلی وہ جو ایک لیڈر کا نہ ہونا وہ ایلیمنٹ مسنگ تھا, اور وہ یقیناً اس نے ڈیمیج بھی کیا ہوگا نون لیگ کے اوور آل پرفارمنس کو. لیکن ایسا نہیں تھا کہ پوری جو ٹاپ لیڈرشپ ہے یا وہ غائب ہو چکی ہے یا وہ کسی اور پارٹی میں شامل ہو چکی ہے. لوگ جو اریسٹ بھی ہوئے نون لیگ کے جو دیگر رہنما ہیں نواز شریف کے علاوہ, وہ پی ٹی آئی کے دور میں ہوئے تھے, الیکشن کے بعد ہوئے تھے. لیکن ایسے ہم نے معاملات نہیں دیکھے وہاں پہ کہ کوئی شخص غائب ہو جاتا ہے اور پھر آ کے پریس کانفرنس کر کے پارٹی بدل لیتا ہے. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ 2018 میں ساؤتھ پنجاب کا ایک بڑا دھڑا تھا, وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوا تھا, لیکن یہ وہ دھڑا ہے جو 2013 میں نون لیگ میں بھی شامل ہوا تھا کیونکہ اس سے پہلے وہ پیپلز پارٹی میں تھا. تو کچھ مثالیں تو آپ کو ملتی ہیں کہ جو پیراشوٹرز ہوتے ہیں وہ موسمی جو سیاستدان الیکشن سے پہلے ہوا کا رخ دیکھتے ہوئے چلتے ہیں, لیکن میرے خیال سے ہر الیکشن کے ساتھ سختیاں بڑھتی جا رہی ہیں, اور شاید اس الیکشن میں آپ جو دیکھیں وہ 2018 کے مقابلے میں زیادہ ہو. جہاں تک آپ نے بات کی عمران خان کو ریلیف, معاملہ اگر سپریم کورٹ تک پہنچ جائے تو شاید ریلیف مل جائے, ہائی کورٹ کی سطح پہ تو مجھے نہیں لگتا کہ شاید ریلیف ملے گا. اس وقت ویسے تو قانونی اسٹیٹس عمران خان کا اور نواز شریف صاحب کا ایک ہی ہے کیونکہ دونوں کی کنوکشنز برقرار ہیں اور جو سزا ہے وہ معطل بھی ہے. لیکن ایسا نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف شاید اپنے کیسز سے بری بھی ہو جائیں, لیکن عمران خان کی جو کنوکشن کا معاملہ ہے وہ تو وہیں رہے گا. اور مجھے لگتا ہے کہ شاید چانس نہیں ہوگا کہ عمران خان صاحب جیل سے بھی باہر آئیں, وہ جیل میں ہی ہوں گے جس دوران الیکشن ہوں گے. یہ میری رائے ہے. اور کیونکہ دیکھیں نا کوئی رسک فیکٹر اس وقت, کوئی رسک لینا نہیں چاہے گا اس بات پر اس وقت. کل آپ نے دیکھا جس قسم کا پری الیکشن الائنس بنا ہے, اس سے تو یہ نظر آتا ہے کہ نون لیگ بھی کوئی سپریملی کانفیڈنٹ نہیں ہے کہ شاید ہم ان حالات میں بھی سویپ کر جائیں. ورنہ جو جماعت پاورفل ہوتی ہے, طاقتور ہوتی ہے, اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا ووٹ ہے, وہ پری الیکشن الائنس میں نہیں جاتی, وہ پھر اگر الائنس بنتا بھی ہے تو بعد میں بنتا ہے. تو اس وقت ایک ہی چیز میرے خیال سے جو ہے تحریک انصاف کو وہ بچا سکتی ہے, اور وہ ہے ووٹر. یعنی کہ اگر وہ اس وقت ان کا ووٹر مایوس ہو جاتا ہے کہ معاملات تو پہلے سے ہو چکے ہیں, ہر کوئی یہ لکھ رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف اگلے وزیر اعظم ہے, اب بس فیصلہ یہ ہونا ہے کہ سادہ اکثریت سے آئیں گے یا مخلوط حکومت ہوگی. اگر یہ ساری خبریں پڑھ کے, یہ بیانات سن کے پی ٹی آئی کا ووٹر مایوس ہو کے گھر بیٹھ جاتا ہے,
वोट नहीं निकलता तो पीटीआई बुरी तरीके से फिर हार जाएगी। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें पीटीआई वोटर को मोटिवेट कर देती है कि नहीं हमने निकलना है और हमने अपने लीडर के लिए वोट कर रहे हैं क्योंकि इक़्तिदार में आएंगे तो ही आसानियां पैदा होंगी, तो फिर उनका वोटर जो है मोटिवेट होकर बड़ी तादाद में निकलेगा। तो मेरे ख्याल से ये फैक्टर रह गया है इलेक्शन से पहले कि क्या पीटीआई का वोटर मायूस होकर घर बैठता है या मोटिवेट होकर वोट देने के लिए निकलता है। लेट्स सी, हम देखते हैं। ज़्यादा वक्त नहीं है, 90 दिन है और 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ाद हुसैन साहब, शहजाद इकबाल साहब हमारे साथ थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल से फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।